बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल, लेकिन उन सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से ज़रूर है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम से भी है। पहले ज़रा छोटी छोटी ख़बरें ले लें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हुई थी। वो मुसीबत अब ज़रा टलती जा रही है और वो है JKT तरीन ग्रुप। और तरीन ग्रुप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आया था, लेकिन अब मामलात कुछ फैलते जा रहे हैं। इस सेंस में फैलते जा रहे हैं कि जहांगीर तरीन और अली तारीन के जो मुकदमात थे, जो उन पर इल्ज़ामात थे, अब वो शुगर से बढ़ते हुए, यानी कि पहले तो सट्टाबाजी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, अब उससे भी आगे की तरफ जा रहे हैं। और FIA ने उनके गिर्द जो घेरा है वो मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया है। और लगता ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पावर शो हुई थी, उनके साथ MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, मुशीर जो उनके साथ आए थे, और उसके बाद मीडिया पे आके बाकायदा तौर पे जंग शुरू हो गई थी, उसके मनफी असरात मुरतब हुए हैं फौरी तौर पे। आगे जाके JKT को क्या फ़ायदा पहुंचता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िल वक्त ये हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि JKT के लिए आने वाले दिन मज़ीद ख़तरनाक होंगे। और उसकी रीज़न ये है कि अब उनको दोबारा फिर तलब कर लिया गया है और तलबी आ गई है FIA से, और अब उन पे है कि जनाब बैरून मुल्क जो जायदादें हैं आपकी, UK में और दीगर ममालिक में आपके जितने भी असासे हैं उनकी तफसीलात भी मुहैया करें, और जो बरतानिया में आपके फार्म हाउस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा उनकी डिटेल भी लेके आएँ। तो दोनों काम चल रहे हैं, और एक तरफ दबाया भी जा रहा है, दूसरी तरफ खींचा भी जा रहा है। तो अभी तक मामला जूं का तूं है, लेकिन इस बारे में मैं आपको एक ख़बर दूंगा, इंशाअल्लाह मैच्योर हो जाए तो वो काफ़ी दिलचस्प ख़बर होगी, और तारीख़ के एतबार से और सियासत के एतबार से, लेकिन इंशाअल्लाह एक दो दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा शुरू हो गया जनाब, और नैब ने अदालत से ये इजाज़त ले ली है कि शहबाज शरीफ साहब जेल में क़ैद हैं और उनसे एक और इंक्वायरी करनी है। 2012 में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के CEO की तैनाती अमल में लाई गई थी, लिहाजा वो गैर कानूनी थी और इसलिए उस सिलसिले में तहकीकात करनी है। और शहबाज शरीफ साहब अदालत ने इजाज़त भी दे दी, और लिहाजा अब एक नया काम शुरू होगा, यानी सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि मज़ीद फैलता जा रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला है, और रिलीफ़ इस सेंस में मिला है कि उनकी जो नैब ने तलब किया हुआ था, और मरीम सफदर साहिबा गई हुई थी, उनको अबूरी ज़मानत मिली हुई थी, और कल जो अबूरी ज़मानत थी वो उनकी दरख्वास्त, जब नैब ने कहा कि हमने तो अभी तक कोई वारंट गिरफ़्तारी ही इशू नहीं किया इनको, और ना ही अभी तक नैब के कागज़ात में नज़र आ रहा है कोई ऐसा कागज़, ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना है, लिहाजा ये दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पे मुस्तरद कर दी गई। लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ़, बहुत बड़ा हुक्म मरीम सफदर साहिबा के लिए मिल गया, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब नैब को कि अगर गिरफ़्तार करने का इरादा हो आपका तो 10 रोज़ पहले आपने मरीम सफदर को इत्तला देनी है, इनको इन्फॉर्म करना है, और उसके बाद ताकि उन 10 दिनों में मरीम सफदर दोबारा अदालत से रुजू कर सकें। इस हुक्म पे हम बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे, हम अदालतों का हद दर्जा एहतराम करते हैं, और ये मेरी पहले दिन से ही पॉलिसी है। अदालत के फ़ैसलों से आपको इख्तलाफ भी हो तब भी आप उस पर किसी किस्म की कोई क्या कहना चाहिए, बिला वजह किस्म कोई ऐसे तबसरे भी नहीं करने चाहिए। जब तक उस पर हज़ार फ़ैसले होते हैं, और
بہت سارے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے نہیں ہوتے، لیکن جب عدالت کا فیصلہ آ جائے تو پھر آپ کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہم بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں ایک اور مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، اور وہ ہوئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے قائد مولانا رضوی مرحوم کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد پورے ملک میں ٹریفک جیم اور ہائی ویز، موٹر ویز اور شہروں کے اندر بہت سارے مسائل اور معاملہ ٹھپ ہو گیا، اور یہ کافی ملک گیر سطح پہ فوراً ایسا ہو گیا۔ میں تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں اور اس کے بعد اس مسئلے کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ون یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا کہنا چاہیے، ہزاروں نہیں لاکھوں جانے قربان ان پہ، اور وہ ہیں، ان پہ عقیدہ ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے، تو ہماری زندگی ہے، ادروائز کوئی زندگی نہیں۔ یہ ایک بینگ اے مسلم یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ دل سے آواز اٹھتی ہے، اور اس لیے ان کے ناموس پہ، ان کی عزت پہ، خاتم النبیین ہونے پہ، اس میں تو کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم بھی میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ عام مسلمان سے لے کے اور مومن تک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار، عشق، ناموس یہ رچی بسی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بارے میں یہ جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ہمیں بھڑکاتے ہیں، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمیں اریٹیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بھڑکا کے وہ ایسے کام ہم سے کروانا چاہتے ہیں کہ جس سے انہیں مسلمانوں کو دبانے پہ موقع ملے ان کو، اور ہماری ایک بالکل بھیانک قسم کی تصویر ان کو بنانے کا موقع ملے۔ اب اس خبر کو پاکستان کے میڈیا میں بہت اس کو ذرا کول ڈاؤن اور نیچے رکھا جا رہا ہے، اس کو نام لے کے رپورٹ نہیں کر رہے، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی پاکستانی میڈیا کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، اور BBC اور مغربی ذرائع ابلاغ اور ہمارے ہندوستان کے ذرائع ابلاغ سارے کے سارے نام لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا میڈیا یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پہ، کہ اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ کیا اس میں پاکستان کا یا ہمارا کوئی قصور ہے؟ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ تحریک لبیک یا کوئی بھی مسلمان کو کسی کو نقصان پہنچنا چاہیے، نہ ریاست کو طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، نہ دوسری جانب سے طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن بات کو سمجھنا ضرور چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ شروع ہوا یورپ سے۔ یورپ والے بھی یہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک سے بھی حرکت ہوتی رہتی ہے، مغربی ممالک سے بھی ہوتی ہے، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی، کبھی ہمارے انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی، اس طرح کی کرتے ہیں وہ، اور ان کے عقیدے میں یہ نہیں، اور وہ اظہار رائے کی آزادی کا ایک پیٹتے رہتے ہیں ڈھول، جبکہ دوسری جانب یہ دوغلی پالیسی ہے ان کی۔ دوسری جانب جب یہ معاملہ ہوا یورپ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے، تو سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے، پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے، ترکی کے سربراہ طیب اردوان نے، مہاتیر محمد ملائیشیا کے رہنما نے، سب نے اس کی مذمت کی، اور ایون یورپ کے اندر سے بھی فرانس کے سربراہ کی مذمت ہو رہی ہے، ان کو شرم دلائی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔
لیکن باہر جن پہ ہمارا اختیار نہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، یہ ریاست بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ کرنا چاہیے، بلکہ خطوط بھی لکھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان اور ترکی، میں دونوں کو برابر کریڈٹ دوں گا کہ پاکستان اور ترکی اس چیز کو باقاعدہ طور پہ ایک ایشو کے طور پہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ سب کچھ ہوا، پھر ملائیشیا میں ملائیشیا کہہ رہا ہوں، ایک اسلامک ٹیلی ویژن چینل بنانے کی بھی بات چیت کی گئی، وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا چاہیے، ہمارے ملکوں کو، حکمرانوں کو سٹرونگ ہونا چاہیے، اور طاقتور ملک ہوں گے تو آگے جا کے مسئلہ حل ہوگا، اور طاقت ہوگی تو ہمارے پاس سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں اپنے تمام جو ہمارے مذہبی جماعتوں سے جڑے ہوئے بھی کارکن ہیں، فالورز ہیں، ان سے بھی اور ان کی قیادت سے بھی، خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو گھیرنے کی کیسے کیسے کوشش کی۔ پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے اور پاکستان سب کچھ کر چکا ہے، لیکن وہ تلوار ہمارے اوپر لٹکائی ہوئی ہے۔ اور پاکستان نہ صرف یہ کہ قانون سازی کر چکا ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ دہشت گردی، وہ مذہبی بنیادوں پہ جو جرائم کیے جا رہے ہیں ان پہ، اور ہماری منی لانڈرنگ، اتنے سب سے زیادہ تلوار جو ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے۔ اور کالعدم تنظیمیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن اوپر ہے ایک شکنجہ، وہ پاکستان کو ہر وقت انہوں نے کہا یہ ان کو شکنجہ اس نیچے رکھنا ہے، سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری جو تانے بانے ہیں، سازشیں ہیں، اور جو باہر کا ایجنڈا ہے پاکستان کے لیے بیرونی قوتوں کا، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بد امنی ہو، یہاں پہ فساد ہو، اسی لیے پاکستان کا میڈیا اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے تاکہ ملک میں فساد نہ پیدا ہو، ملک میں کسی قسم کی بد امنی نہ ہو، اور اس کو پیار محبت سے حل کر لیا جائے۔ ریاستی ادارے، حکومت، وہ بھی اس کوشش میں ہے، علماء کرام بھی اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اہم ترین جید علماء کام کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو۔ لیکن باہر کا جو ذرائع ابلاغ ہے وہ اس کو یوں اچھال رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ کوریج وہ دے رہا ہے۔ تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ، یہ سارا مغربی ذرائع ابلاغ، یہ سارا میڈیا انٹرنیشنل، یہ کشمیر پہ کیوں نہیں جاتا؟ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس معاملے کو کیوں صرف ایک وجہ ایجنڈا ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ ہم آپس میں خانہ جنگی کی طرف چل پڑیں اور شہری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آمنے سامنے آ جائیں، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے تمام فریقین کو پیار محبت سے چلنا چاہیے۔ اس کی وجہ اب یہ ایک طرف ہم سب سے زیادہ عمل درآمد کر رہے ہیں فیٹف معاملے میں، کیونکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بلا وجہ ایک انڈیا نے ہمارے خلاف ایک FIR کٹوائی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بیرونی قوتیں، اور اس میں فرانس بھی شامل ہے۔ اب تک ہمارا نام نکل چکا ہوتا، لیکن یہی اب اگلی اس سے آگے سٹیپ کیا ہے؟ اب برطانیہ نے کیا کیا ہے؟ برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک میں شامل کر دیا، اور اس میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس لسٹ میں پاکستان کو شامل کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی ان کا طوفان ہے کہ کیا کہنا چاہیے، ان پہ کہنا چاہیے کہ برطانیہ جب ہم مانگتے ہیں، ہمارے سارے جتنے بھی مجرم ہیں، ملزم نہیں، مجرم، سزا یافتہ مجرم سارے
ان یورپین کنٹریز میں اور مغربی ممالک میں بیٹھے ہیں۔ جب پاکستان ان کو مانگتا ہے جن پہ الزام ہے، اور پاکستان کی ساری دولت، پاکستان کی ترقی پذیر ملکوں کی ساری دولت منی لانڈرنگ ہو کے کہاں جاتی ہے؟ مغربی ممالک میں جاتی ہے، یورپین کنٹریز میں جاتی ہے۔ جب ہم ان کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تفصیل نہیں دی جاتی۔ ہم ملزمان اور مجرمان کی حوالگی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو وہاں کے خفیہ ادارے اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش، یہ برطانیہ نے ابھی تازہ کام کیا ہے۔ جب ہم ملزم اور مجرم مانگتے ہیں برطانیہ سے، وہ ہمیں نہیں ملتے، جبکہ پاکستان کو ہائی رسک کنٹری میں شامل کر دیا۔ تو یہ وہ ہے تعصب جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے آتا ہے اور آتا رہے گا۔ اس سے ہم نے آپس میں مل بیٹھ کے نکالنا ہے مسئلہ، کیونکہ یہ حکومت پہ، ریاست پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان میں تو کسی نے، یا پاکستان کے کسی حکمران نے، یا پاکستان کے کسی ادارے کے اعلیٰ حکام میں سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ، OIC کے فورم پہ مسئلہ، ہر جگہ یہ مسئلہ اٹھا چکے ہیں، بلکہ فرانس تو الٹا ہم سے کافی ان کو آگ بگولا ہے پاکستان سے، پاکستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی سے، وزیر اعظم عمران خان سے، ان سے آگ بگولا ہے۔ تو کیونکہ سازشیں ہوتی رہیں گی۔ اور پھر ایک اور بھی واقعہ سن لیں، اور وہ ہے انڈیا میں۔ انڈیا میں اب دیکھیں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا میں ایک وسیم رضوی ہیں، وہ ہیں ایک سابق چیئرمین ہیں، شیعہ بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی۔ وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، انڈین سپریم کورٹ میں، کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی فلاں فلاں آیات جو ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ تو وہ سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سنگینی کو جانا، اور جسٹس RS ناریمن کی قیادت میں بینچ نے سماعت کی، اور انہوں نے ابتدائی آرگومنٹ بھی نہیں سنے، اور انہوں نے اسے شرانگیزی کہا اور بیہودہ کہا اس پیٹیشن کو، اور فضول کہا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ وسیم رضوی پہ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور میں امیر جو ہیں تحریک لبیک کے سعد رضوی، امیر سعد رضوی اور باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کی قیادت ہے، ان سے ہم دست بستہ اتنا ہی عرض کریں گے کہ ہم بھی الحمدللہ اسی طریقے سے پیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے عشق ہے ہمیں بھی، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری ریاست ہماری کمزور ہو، کیونکہ پاکستان دنیا کی، اسلامی دنیا کی واحد ریاست ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے، اور جس کے دشمن بھی سب سے زیادہ ہے، بلکہ دوست کم ہے اور دشمن ہے۔ دشمن ایک جو نظر آتے ہیں وہ بھی دشمن ہیں جو دوستوں کے روپ میں ہیں۔ تو لہٰذا میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اور حکومت کو بھی اور ریاستی اداروں کو بھی، کہ جناب اس معاملے کو پیار محبت سے، جیت علماء کرام کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے اور آگے مت بڑھا جائے۔ تو باقی میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں اپنے تمام دوستوں کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔